बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे T20 वर्ल्ड कप की अपडेट के हवाले से। अहम अपडेट है, हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम भारत में जो T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है 7 फरवरी से शुरू हो रहा है उसमें शिरकत करेगी। तहम 15 फरवरी को जो पाकिस्तान और भारत का मैच था उसका पाकिस्तान बायकॉट करेगा। आज ये फैसला हुआ। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और वज़ीर दाखिला सेनेटर मोहसिन नकवी साहब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं उनके दरमियान मुलाकात हुई, जिसके बाद ये फैसला सामने आया है। एक अहम फैसला है, आपके इल्म में है कि पाकिस्तान इंडिया मैच बिग टिकट मैच होता है और उससे पाकिस्तान ने बायकॉट करने का फैसला किया है। अलबत्ता जो T20 वर्ल्ड कप है वो पाकिस्तान खेलेगा और पाकिस्तान के मैचेस जो हैं वो हाइब्रिड मॉडल के तहत श्रीलंका में जो है उसका इनेकाद होगा। और जो होम ग्राउंड से खबर ये है कि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया जो बड़ी क्रिकेट टीम है उसको आज तीसरे T20 सीरीज के तीसरे मैच में हरा दिया और वाइट वॉश कर दिया है 3-0। तो ये भी एक पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से एक बड़ी अच्छी खबर है। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट जो है वो हॉट फेवरेट्स होते हैं जिस टूर्नामेंट भी जाते हैं। तो हमने कहा कि क्रिकेट से आपको आगाही दें क्योंकि पाकिस्तान का जो कौम है वो क्रिकेट से बहुत ज़्यादा उसका लगाव है। बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का बड़ा अहम सूबा है और कल हमने इस हवाले से शो भी किया था। आज वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि भारत की जो प्रॉक्सीज है फितनल हिंदुस्तान उनकी जानिब से 12 मुकामात पर हमले किए गए। कलदम तंजीम BLA जिसको हम फितनल हिंदुस्तान कहते हैं, ताहम उन्होंने कहा कि 145 जो दहशतगर्द थे उनको हलाक कर दिया गया, उनकी डेड बॉडीज हमारे पास मौजूद हैं। और इस एक्शन में दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के शेरदिल जवान हैं उनमें जो 17 हैं वो शहीद हुए हैं और सिविलियंस में ख़वातीन और बच्चे समेत 31 अफराद जो हैं वो जान की बाजी हार गए हैं। अल्लाह ताला जो अब इस दुनिया में लोग नहीं रहे उनके दर्जात बुलंद करे, उनकी मग़फ़िरत करे। और उन्होंने इस रिज़ॉल्व का इजहार किया कि हमें अगर 1000 साल भी इनके खिलाफ जंग लड़ना पड़ी तो हम लड़ेंगे, ये हक और बातिल का मुकाबला है। खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, बलूचिस्तान से अगर इधर आएँ तो हमने देखा कि इस हवाले से अहम जिरगे हुए हैं। एक बाड़ा में हुआ है सियासी जिरगा उनका, और उसमें एक तो अमन की बहाली के लिए सरगर्म रहने का जो है वो तहरीक चलाने का फैसला किया गया। साथ में उन्होंने सूबाई हुकूमत की जानिब से जो 4 अरब रुपए बहाली और जो आर्जी नकल मकानी के लिए मुख्तस किए गए थे, इसमें सियासी मदाखलत और इसकी गैर शफाफ अंदाज में जो तकसीम है इस पर तनकीद करते हुए कहा है कि यह काबिल कबूल नहीं है और इस पर सियासी रद्दमल भी आया है। आज वज़ीर इत्तलात व नशियात अताउल्लाह तारड़ साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये जो 4 अरब रुपए जो मुख्तस किए गए वहाँ के उन लोगों के लिए जो आर्जी नकल मकानी कर रहे हैं उन पे ये नहीं लग रहे और इस हवाले से इल्ज़ामात हैं मुबैना करप्शन के। उन्होंने क्या कहा, आइए उनकी गुफ्तगू आपके सामने रखते हैं। तीरा वैली के अंदर जो कल जिरगे ने चार्जशीट की है, जिरगे ने कहा है कि बदउनवानी भी हुई है, बद इंतजामी भी हुई है। वो 4 अरब रुपया जो तीरा के लोगों के लिए रखा गया था वो कहाँ खर्च हुआ? अभी तक CTD नहीं बना सके, अभी तक सेफ सिटी कैमरास पेशावर में नहीं लगा सके, अभी तक एक फोरेंसिक लैब नहीं बना सके। KP के अवाम इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इनका गिरेबान पकड़ेंगे। की गुफ्तगू आपने सुनी। आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा रसूल खान अफरीदी ने खैबर में एक जरगे का एहतमाम किया था जिसका उन्होंने ऐलान किया था। वहाँ उन्होंने एक तो इसमें जो अहम फैसले हुए उस हवाले से पोस्ट भी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अब वो जो खैबर के बाद दीगर जो कबायली अजला है वहाँ जाकर लोगों से राय लेंगे और उसके बाद वो फिर इस्लामाबाद का रुख करेंगे। ताहम उन्होंने ये कहा कि उन्हें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की जानिब से मुलाकात की दावत मिली है और वो कल वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेंगे और अपना मुकदमा, सूबे का मुकदमा उनके सामने रखेंगे। आइए उन्होंने इस हवाले से क्या बात की वो भी आपको सुनाते हैं। कल शहबाज शरीफ साहब की तरफ से मीटिंग की दावत दी गई है। इंशाअल्लाह ताला मैं खैबर पख्तूनख्वा का मुकदमा और आप सबका मुकदमा उनके सामने रखूंगा इंशाअल्लाह ताला कल। ये एक मुस्बत बात है मौजूदा सियासी माहौल के तनाज़र में। साथ में उन्होंने इसी खिताब में बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए पिछले 2 दिनों में जिसका हमने आपके सामने तस्करा भी किया उसकी पुरज़ोर अल्फाज़ मज़म्मत की। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे सियाको सबा के साथ। 2 नुमाइंदा शख्सियात में से शरीक गुफ्तगू मैं तारुफ आपसे करा देते। हमें ज्वाइन किया राजा उसामा सरवर साहब ने, मेंबर कौमी असम्बली हैं, मुस्लिम नवाज से आपका ताल्लुक़ है। उसामा साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सच में वक्त देने का।
مجھے جوائن کیا شفقت ایاز صاحب نے. شفقت ایاز صاحب جو ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے کچن کیبنٹ کے ممبر ہیں اور مرکزی رہنما ہیں تحریک انصاف کے. شفقت ایاز صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. شفقت ایاز صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے. ایک تو یہ خوشائند بات ہے, ہم نے گفتگو بھی سنائی, وزیر اعظم پاکستان سے کل ملاقات ہونے جا رہی ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی, اور بہت سی جو ایشوز ہوتے ہیں میرے خیال میں وہ مکالمے اور بات چیت کے ذریعے حل ہو جاتے ہیں. سر لیکن یہ جو اعتراضات اور شدید قسم کی تنقید آ رہی ہے کہ جو آپ لوگوں نے 4 ارب روپے جو ہیں وہ مختص کیے, اس کی شفاف انداز میں نہ تو تقسیم ہو رہی ہے اور اس میں سیاسی مداخلت بھی ہو رہی ہے. یہ جو باڑہ میں قومی جرگہ ہوا اس حوالے سے لوگوں نے اس پہ اپنے تحفظات کا اظہار کیا. تو شفقت ایاز صاحب میں اس حوالے سے جاننا چاہوں گا, بتائیے گا شفافیت کو کیسے برقرار رکھا جائے گا؟ آپ نے ان کی بحالی کے لیے پیسے مختص تو کیے, کیا اس کو انشور کیا جائے گا کہ مستحقین میں صحیح طریقے سے پہنچے بھی یہ امداد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس آپریشن کو یا اس آپریشن کے مد میں جو لوگ نکلے تھے اس کو تو 1 مہینہ ہوا نہیں ہے, اور یہ جو 4 ارب روپے ہم نے کابینہ سے منظور کرائے تھے اس کو بھی 1 مہینہ ہوا نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ 4 ارب روپے ہم نے یا سی ایم صاحب نے کسی کے جیبوں میں ڈال کے نہیں دیے ہیں. انہوں نے ایک پروسیجر بنایا ہے, ایک طریقہ ہے, اور اس طریقے کے مد میں جو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. ابھی تک جو ہے وہ میں نے کل بھی کہا تھا کہ ابھی میٹرک کا ایگزام شروع نہیں ہوا, 3 پیپر ہوئے نہیں ہیں, 7 پیپر ابھی باقی ہیں, اور یہ ہم سے حساب اور رزلٹ مانگ رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں ابھی تک جو میرے معلومات کے مطابق 92 کروڑ روپے اس میں لگے ہیں, اور وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ تقریباً کوئی 19,000 فیملیز جو ہے وہاں سے نکل کے آئی ہے تیرا سے. تو ان کے لیے جو گاڑیوں کا بندوبست کیا گیا تھا, ان کے لیے راشن کا, ان کے لیے کمبلوں کا, تو اس کے مد میں اور زیادہ تر گاڑیوں کی مد میں جو پیسے لگے ہیں وہی لگے ہیں صرف. باقی جو ہے وہ اس میں اس طرح مطلب باقی پیسے جو ہے نا بھی ہے بھی, اور آگے کا جو ہے نا جب چلے گا تو اس احتساب بھی ہوگا, اور اگر اس میں صوبائی حکومت یا کوئی تو آفیسر اس میں انوالو ہوگا تو اس کا احتساب بھی ہوگا. نیب ان کے پاس ہے, تارڑ صاحب کے پاس ہے, وہ انکوائری کر لے پھر. لیکن قبل از وقت اس طرح کی چیزیں نہ کریں. ایک تو آپ آپریشن کر رہے ہیں, پھر آپ بیچ میں جو نا لوگوں کو نکال بھی رہے ہیں, اب تو آپریشن ہو ہی نہیں رہا سر بناتے ہیں. اب تو سر آپ لوگ بھی, اب تو میں نے شفیع جان صاحب کو سنا وہ بھی کہہ رہے ہیں آپریشن نہیں ہو رہا. دوسرا شفقت ایاز صاحب آپ نے کہا کہ 1 مہینہ نہیں ہوا, یہ نومبر میں آپ کی کابینہ کا اجلاس ہوا تھا پچھلے سال, اس میں یہ 4 ارب روپے اپروو ہوئے تھے. سر نومبر, جنوری, دسمبر, جنوری, آج فروری ہے 1 سر مہینہ نہیں, یہ تو 2 مہینے سے زائد کا عرصہ ہو گیا, اور صرف 92 کروڑ روپے تقسیم ہوئے ہیں. یہ تو بہت کم نہیں ہے, جبکہ آپ لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ موسم کی سختی, جو کہ ہمیں نظر بھی آتا ہے بہت سختی ہے, لوگ بڑے دشوار گزار رستوں سے جو ہیں وہ تیرا سے باڑہ یا دیگر جگہوں پر جا رہے ہیں. تو یہ جلدی اس کی تقسیم نہیں ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو بر وقت جو ہے وہ پیسے ملے. شدید سردی کا موسم ہے, اب تو فروری کے بعد پھر مارچ میں تو موسم کی شدت میں کمی آ جائے گی. دیکھیں آج آپ نے سی ایم صاحب کو اگر سنا ہو, خیبر میں انہوں نے کہا کہ یہ تو 4 ارب روپے اگر ان کے لیے 100 ارب روپے بھی درکار ہوں گے تو ہم دیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ, اور اس طرح بھی نہیں ہے کہ آپ جا کے یا وہ اس علاقے سے تعلق رکھتے اور جا کے ہر بندے کو ان کے جیبوں میں پیسے ڈال کے دے. ایک سسٹم ہے, سسٹم کے تھرو لوگوں کی رجسٹریشن یہ ہو رہی ہے, اور رجسٹریشن بھی اس طرح ہے کہ اگر آپ رجسٹریشن پہ چلے جائیں تو پھر تو تقریباً 1 لاکھ سے لے کے 1,30,000 تک لوگ وہاں پہ آباد دے. تو اس کے لیے تو پھر آپ کو شاید 20-25 ارب روپے دینے ہوں گے. لیکن چونکہ سی ایم صاحب نے ایک فیصلہ کیا کہ وہ جو پولیو کے رجسٹریشن کے مد میں ہم دیں گے, مطلب وہاں پہ جو لوگ رجسٹرڈ ہوں گے تو انہی لوگوں کو پیسے دیے جائیں گے. مطلب جو لوگ وہاں سے نکل رہے ہیں تو ہر بندے کو پیسے بھی نہیں مل رہے ہیں, کیونکہ ہم نے اسی طرح جو ہمارے خلاف چیزیں ہوتی ہیں تو ہم نے قانون کے مطابق چلنا ہے. ہم نے لوگوں کے سامنے جو ہے سرخم بھی ہوں گے اگر ہم کسی جگہ پہ غلطی کرتے ہیں, لیکن ہم نے ان لوگوں کو ریسکیو بھی کرنا ہے. اور یہ جو 92 کروڑ روپے لگے ہیں یہ صرف خوراک کی مد میں شاید 10-12-15 کروڑ روپے. ٹھیک ہے, آپ کے تھوڑا سا ہاں جو ہے جی آپ کی تھوڑی سی جی میں آپ کا نقطہ آ گیا تھا. کرائے ہیں گاڑیوں کا جو ہسپتالوں میں چلیں شفقت صاحب آپ کی نا بیچ میں تھوڑی سی آواز ٹھیک ہو رہی ہے, لیکن آپ کا نقطہ آ گیا. سر آپ کہہ رہے ہیں کہ 92 کروڑ روپے اب تک لگے ہیں اور آپ لوگ جو ہے اس کے لیے ایک پروسیس کر رہے ہیں. رجسٹریشن پہ دوبارہ میں لوٹ کے آؤں گا. اسامہ سرور صاحب آپ نے سنا, وہ کہہ رہے ہیں کہ رجسٹریشن کا عمل ہو رہا ہے اور پیسے جو ہیں وہ ان کے مطابق جو ہیں وہ ابھی دیے جا رہے ہیں. ابھی تو کافی وقت
لگے گا، درکار ہوگا تمام لوگوں تک یہ جو ان کی طرف سے بحالی کا بجٹ ہے اس کے پہنچنے میں. لیکن ایک خوشائند پہلو یہ ہے کہ جو ہم نے گفتگو سنی، ایک تو انہوں نے کہا کہ کل وزیراعظم صاحب سے انہوں نے دعوت پہ بلایا، ملاقات کروں گا اور اپنے صوبے کا مقدمہ رکھوں گا. آپ سمجھتے ہیں کہ ایک اچھا ہے کہ اگر انگیجمنٹ کی پالیسی ہو؟ یہ بہت سے لوگ کہہ رہے تھے تیرا ہو یا دیگر جو اور معاملات ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کے جو واجبات ہیں وہ ڈیو ہیں، ابھی تک نہیں دیے گئے. تاہم ایک نکتہ یہ ہے جو سہیل آفریدی صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ انہوں نے پہلے کہا تھا کہ وہ جو تیرا کے لوگ ہیں ان کو واپس لے کر جائیں گے تیرا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ رخ تیرا کے بجائے تمام جو قبائلی اضلاع ہیں ضم شدہ ان سے رائے لے کر اسلام آباد کا رخ کریں گے. اس پہ کیا کہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا ڈسکرائب کر دوں. جیسے میرا حلقہ ہے جی، مری ہے، اس میں ایک تحصیل. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ سرد موسم میں، موسم کی سختی میں جو ہے آپ کے لوگ نقل مکانی کرتے ہیں، اوپر سے نیچے آتے ہیں، نیچے علاقوں کی طرف آتے ہیں جہاں موسم تھوڑا بہتر ہوتا ہے پہاڑوں کے نسبت. تو یہ اس کو جو یہ رخ دینا چاہ رہے ہیں ہمارے پی ٹی آئی کے بھائی، وہ ٹھیک نہیں ہے. دوسرا، آپ نے جو عرض کی، ضرور آئیں. ہم تو پہلے بھی کہتے ہیں آپ بیٹھ کے بات کریں، اپنے صوبے کی بات کریں، اپنے لوگوں کی بات کریں، اپنے پارلیمنٹیرینز کی بات کریں، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. مگر اگر آپ یہ کہیں کہ ہم آپ کی انجسٹیفائڈ باتیں مارنا شروع کر دیں گے تو یہ پاسبل نہیں ہے ہمارے لیے. دوسری بات سب سے ضروری، آپ یہ انڈرسٹینڈ کریں گے جو 4 ارب روپیہ ہے یہ ابھی تک جسٹیفائی نہیں کر سکے. آج 3-3.5 مہینے ہونے لگے ہیں جبکہ ڈیسائیڈ یہ ہوا تھا کہ آپ یہ پیسے اسی وقت دیں گے، لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کریں گے. جو لوگ آ رہے ہیں آپ کے صرف 2 چیک پوائنٹ سے ابھی تک آپ یہ نہیں جسٹیفائی کر سکے. 2 چیک پوائنٹ سے اگر آپ خود کہہ رہے ہیں 90,000 بندے نے آنا ہے، کیا 90,000 بندہ 2 چیک پوائنٹ سے تھرو ہو سکتا ہے؟ آج جب میڈیا کا پریشر پڑا، جرگے کا پریشر پڑا، تو آپ کہنا شروع کیا ہم نے کمبل بھی دیا، ہم نے کھانا بھی دیا. خدا کا واسطہ ہے، اس قوم پہ رحم کریں، سچ بولنا شروع کریں، اپنے لوگوں کے ساتھ صحیح چلنا شروع کریں. ایک سائڈ پہ آپ کہتے ہیں آپریشن ہو گیا، ایک سائڈ پہ کہتے ہیں آپریشن نہیں ہوا، ایک سائڈ پہ کہتے ہیں کور کمانڈر صاحب نے خط لکھ دیا، ایک سائڈ پہ کہتے ہیں ڈی جی ایف سی نے ہمیں خط لکھ دیا، دوسری سائڈ پہ آپ کے اپنے سینیٹرز کہتے ہیں نہیں لکھا، کچھ کہتے ہیں لکھا ہے. پہلے آپ ڈیسائیڈ تو کریں آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. آج آپ کہتے ہیں تیرا کے لوگ اسلام آباد آنا چاہتے ہیں، اسلام آباد آنا چاہتے ہیں، وہ حاضر ہیں. ہم ہمیشہ پورا صوبہ پنجاب، پورا پاکستان ہمیشہ کیٹر کرنے کو تیار ہے، اس میں کوئی بات نہیں. کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت اس قابل نہیں ہے کے پی میں کہ وہ اپنے لوگوں کو ایکسیپٹ کر سکے، ان کا خیال رکھ سکے. تو ظاہری سی بات ہے وہ یہ بوجھ ہم پہ ڈالنا چاہیں گے، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کا بوجھ یہ بھی اٹھائیں گے. مگر یہ بات آپ پلیز انڈرسٹینڈ کریں کہ ابھی تک سہیل آفریدی صاحب کی حکومت، ان کی کیبنٹ فیل ہو چکی ہے اپنے صوبے کو پروٹیکٹ کرنے میں، اپنے لوگوں کا انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنے میں. وہ صرف ایک سیاست کرنا چاہتے ہیں ہر چیز کو لے کے، جس پہ چاہے وہ ٹیررزم ہو. ابھی بھی ان نے کچھ نہیں سیکھا. بلوچستان کا اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، ابھی تک ان نے کچھ نہیں سیکھا اس سے. ابھی تک وہ اسی چیز پہ اس ریلائی کو کر رہے ہیں کنڈیم کہ ہم کیا، بات ویسے چیت جو کریں. دہشت گردی کا واقعہ ہوا تھا اسامہ بھائی، انہوں نے دیکھیں جی کنڈیمڈ کرنا الگ بات ہے، مگر سبق سیکھنا ایک الگ بات ہے. کیا انہیں سبق سیکھا اس سے؟ کیا ان نے کہا کہ ہمیں آپریشن کرنا چاہیے؟ کیا ان نے کہا کہ ایک زیادتی ہوئی ہے؟ ادھر ہماری مائیں بہنیں بچے جو ادھر شہید ہوئے، ہمارے نوجوان شہید ہوئے، کیا ان کی گھر نہیں ہے؟ کیا ان کے لوگ نہیں ہیں؟ ہر چیز پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے. مہربانی کر کے اس چیز کو سیریس لیں، لوگوں کو جوڑنے کی بات کریں، اس قوم کو جوڑنے کی بات کریں، اس وطن عزیز کی بات کریں. سارے اکٹھے ہوں گے تو اس چیز کا سولوشن کال نکلے گا. ہم ایز اے فیڈریشن ہم لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، جہاں ہماری سپورٹ کی ضرورت پڑے گی سپورٹ دیں گے. یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ وہ آ کے پی ایم صاحب سے بات کرنا چاہتے ہیں. پی ایم صاحب یا ان کی کیبنٹ تو پہلے بھی ریکویسٹ کر چکی ہے ہم سے آ کے بیٹھ کے بات کریں، ہم سے بات کریں، ہم آپ کو ہیلپ کریں، آپ کے سولوشنز کا مسئلہ نکالیں. مگر آپ اگر اس چیز کو غلط ٹریک پہ لے کے جائیں گے تو مسائل ہوں گے. اب میرا خیال ہے وہ ان واقعات سے اگر سیکھ لیں تو آسانی ہو جائے گی ہم سب کے لیے. یہ شفقت ایاز صاحب یہ بتائیں کہ رجسٹریشن کا عمل جو جس طرف اسامہ سرور صاحب کہہ رہے ہیں، اور یہ بات کچھ جرنلسٹ بھی خیبر پختونخوا کے کہہ رہے ہیں کہ رجسٹریشن کے پوائنٹس بھی کم ہیں اور سلو ہو رہی ہے، یہ معاملہ سست روی کا شکار ہے. آپ کیا کہیں گے شفقت ایاز صاحب کہ یہ معاملہ جو ہے اس میں تیزی آنی چاہیے کیونکہ لوگوں کو بر وقت جو ہے وہ امداد نہ ملے تو وہ پھر اس سے بہت شاکی ہوتے ہیں. جی پلیز بات کیجیے گا. جی اسامہ صاحب کو میں صرف اتنا کہوں گا کہ مری میں ہر سال برفباری ہے نا، وہ نقل مکانی کر کے رائیون چلے جاتے ہیں، تو یہ غلط بیانی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پیرا سے جو ہے اس سال اگر لوگ نکل رہے ہیں تو پچھلے سال لوگ کیوں نہیں نکلے تھے، اس سے پچھلے سال کیوں لوگ نہیں نکلے تھے، تو یہ غلط بیانی ہے. دوسری بات یہ ہے
کہ آپریشن کا ہم نے نہیں کہا تھا, آپ نے لوگوں کو کہا تھا. 24 رکنی کمیٹی بھی آپ لوگوں نے بنائی تھی, کور کمانڈر صاحب IGFC اس میں بیٹھے ہوئے تھے. اور اگر آپ اس طرح کی نوٹیفیکیشن پھر کرتے کہ ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ آپریشن ہم کر رہے ہیں, تو پھر وہ 24 رکنی کمیٹی جس میں کور کمانڈر صاحب IGFC بیٹھے ہوئے, آپ ان سے جا کے پوچھے کہ آپ نے لوگوں کو کیا کہا تھا. اور اگر وہ لوگ جو آج آپ نے خیبر میں دیکھا کہ CM صاحب نے ان سے پوچھا کہ ہاتھ کھڑا کریں کہ آپ کو جبری طور پر نکالا گیا ہے یا آپ جو ہے رضامندی کی طور پر آپ آئے ہیں, تو انہوں نے سب نے ہاتھ کھڑا کر دیا کہ ہم جبری طریقے سے وہاں سے نقل مکانی کر کے یہاں پہ آئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بات کی کہ ہم جو ہے نا 4 ارب روپے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کے پاس قانون ہے, ادارے ہیں, اور آپ تو انتظار کریں کہ اگر ہم اس طرح کی کوئی غلطی کریں تو آپ ہمیں کھڑا کر دیں, ہمیں پکڑیں, ہماری حکومت, ہمارے منسٹرز, ہماری CM کو پکڑیں. آپ کے پاس تو اختیار ہے, آپ تو کچھ بھی کر لیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہمیں غلطی کرنے دیں. بات یہ ہے کہ آپ نوٹیفیکیشن پھر کیوں نکالا جب کون آپ سا کو لگا کہ نوٹیفیکیشن سر؟ تیرا وہ میں تو آپ نے DC ظلم صاحب کیا. کا آپ لوگوں نے نکلوایا نا نوٹیفیکیشن, تو DC صاحب کا ہے. نہیں وہ نوٹیفیکیشن نہیں, انفارمیشن کی طرف سے جو انہوں نے خود پریس نوٹیفیکیشن ریلیز نکالا جو کہ ہے. ہم نے اوکے. کبھی بھی وہ جو پریس ریلیز تھا وہی نا, اچھا انہوں نے کیوں کیا تھا کہ ہم وہاں پہ جو ہے ہم نے کسی کو نہیں کہا. تو بات یہ ہے کہ آپ خود جو ہے کور کمانڈر صاحب کو, IGFC کو خود جو ہے داغدار بنا رہے, کل کو ان کے کہنے پہ لوگ اعتماد نہیں کریں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد, آپ لوگوں نے تمام ان علاقوں کو جو آپ کے لیے بندوق اٹھاتے تھے, جو پاکستان کے لیے بندوق اٹھاتے تھے, جو ہمارے ریاستی ادارے خود کہتے تھے کہ مرد ایریاز کے جو قبائل ہے, فاٹا کے جو قبائل ہے, انہوں نے ہمارے بارڈرز کو سنبھالا ہوا ہے, آپ ان میں غیر اطمینانی پیدا کر رہے ہیں. آپ نے ان کو کہا تھا کہ آپ نکل جائے. بات یہ ہے کہ آج بھی کچھ گیا نہیں ہے. اگر آپ آپریشن نہیں کر رہے ہیں تو آپ خود کہہ دیں, ہم ان کو واپس لے کے چلے جائیں گے. ہمارا کیا ہے, 4 روپے کا ہم لیکن آج حساب دے تو دیں گے. لیکن شفقت یاسر صاحب, آج تو یہ فیصلہ ہوا تھا, CM صاحب نے کہا تھا, جیسے آپ کہہ رہے ہیں لوگوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے ہم رضاکارانہ طور پہ نہیں آئے, تو انہوں نے کہا تھا پھر میں ان کو واپس لے کر جاؤں گا. اب تو انہوں نے کہا کہ وہاں لے جانے کے بجائے اسلام آباد کی طرف لے کر آئیں گے. نہیں, وہ فیصلہ CM کا نہیں ہے, نہ ہمارا ہے. وہ انہوں نے ان سے پوچھا ہے کہ آپ بتائیں ہم کیا کریں, آپ رضاکارانہ طور پر واپس جانا چاہتے ہیں یا اسلام آباد کا رخ کرنا چاہتے ہیں. تو ان سب نے آواز اٹھا لیا, سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ہم جو ہے اسلام آباد کی طرف جانا چاہتے ہیں اور پرامن طریقے سے امن جھنڈے کے ساتھ جانا چاہتے ہیں اور اپنا حق مانگتے ہیں. تو CM صاحب نے پھر اس کے بدلے میں یہ بھی کہا کہ میں کل پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ جا رہا ہوں, ان سے بیٹھوں گا, آپ کا مقدمہ لڑوں گا, آپ کے مسائل ان کے سامنے پیش کروں گا, آپریشن پہ بات کروں گا, اور آپ کے لیے سیف ایگزٹ اور وہاں پہ واپسی کے بھی بات کروں گا. چلیے, تو اچھی بات ہے نا, کہ یہ تو اچھی بات ہے کہ جو باتیں آپ یہاں کر رہے ہیں وہ پرائم منسٹر صاحب کے فیس ٹو فیس کریں گے تو اس کا ضرور کوئی حل نکلے گا. اسامہ سرور صاحب, آپ نے ان کی گفتگو سنی شفقت ایاز صاحب کی, سر کیا کہیں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں جو پریس ریلیز تو آپ لوگوں کی جانب سے آئی تھی, اور وہ کو مری کا حوالہ بھی دے رہے ہیں کہ وہاں سے نقل مکانی کیا ہوتی ہے, کیونکہ آپ کا علاقہ بھی ٹھنڈا ہے, تیرا بھی ٹھنڈا ہے, ان کا تیرا سے تو نہیں ہوتی, ہسٹوریکلی 20 سے 30% ہوتی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس دفعہ زیادہ ہوئی ہے. دیکھیں جی, میں اپنے معزز بھائی کو بتانا چاہوں گا کہ ہم لوگ ہمیشہ جی ہمارے علاقے سے 60% لوگ ہمیشہ ہر سردیوں میں نقل مکانی کر کے, میں نے بالکل نہیں کہا رائے ونڈ جاتے ہیں جی, ان کے دماغ میں, ان لوگوں کے دماغ میں رائے ونڈ ہے یا اسلام آباد پھنسا ہوا ہے. ہم نے بالکل نہیں کہا رائے ونڈ جاتے ہیں, وہ اسلام آباد یا بارکو یا پنڈی ضرور آتے ہیں, اور وہ جب کوئی کمی خوشی ہوتی اوپر جاتی ہے. بالکل تیرا میں بھی ایسے ہوتا ہے. میں بھائی کو بتانا چاہتا ہوں, میرے اپنے ملازم, میرے اپنے گن مین جو ہیں تیرا کے ہیں, وہ ابھی بھی گئے, انہوں نے کہا جی ہم اپنی مرضی سے نقل مکانی کر کے نیچے آئے. ہر چیز میں سیاست کرنے نہیں, بالکل آپ اس چیز پہ اگری تھے. آج ابھی اٹھا لے اپنی سینیٹر یوسف زئی صاحب کا بیان اٹھا کے دیکھ لیں, ان کا بیان کیا ہے, اور اپنے شفیع جان صاحب کا بیان اٹھا کے دیکھ لیں, ان کا کیا ہے. آپ کے اپنے لوگوں کے قول اور فعل میں فرق ہے, ہمارے قول اور فعل میں بھائی فرق نہیں ہے. آپ لوگ ضرور یہ چاہتے ہیں کہ کسی کا اسٹیٹ میں نارکی پھیلے. تیرا میں آپ کے, اگر تیرا کے لوگوں کو آپ کے CM صاحب ایک لائن ٹو کر کے کہنا چاہتے ہیں اسلام آباد چلیں, تو ہمارے پاس تو بہت سے لوگ ہیں جو آپ کی حکومت سے ناتنگ ہیں, جو تو کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہیں, ظلم ہوئے ہیں. پھر ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے, ان سب کو کہنا چاہیے KP ہاؤس چلیں, KP ہاؤس کی دیواریں گرائیں, KP ہاؤس اندر جائیں, CM کو پکڑتے ہیں, لوگوں کو پکڑتے ہیں. خدا کا واسطہ ہے, اس ملک پہ رحم کریں. ادھر افواج جان دے رہی ہے اس ملک کے لیے, آج تک کسی سیاستدان کا بچہ تو شہید نہیں ہوا, کسی بزنس مین کا بچہ تو شہید نہیں ہوا. عام گھروں کے بچے شہید ہوتے ہیں, ان کے بچوں کی شہادت کی خیال کریں, ان ماؤں کے بچوں کا خیال کریں جو عام غریب لوگ ہیں. بالکل یہ ہوتا ہے, آپ کو پہلے بتایا تھا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوں گے, اور میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں, ہونے چاہیے. ان لوگوں کو نکالنا چاہیے, جڑ سے نکالنا چاہیے, جو افغان طالبان کے ساتھ مل کے, BLA کے ساتھ مل کے اس ملک کے خلاف کام کریں. ان کالی بھیڑوں کو پکڑنا چاہیے,
ان کالی بھیڑوں کا پتہ کرنا چاہیے وہ کہاں کون سی جگہ بیٹھے ہیں, وہ کون سی اسٹیٹ کی کرسیوں پہ بیٹھے ہیں, جو آج بھی لوگوں کے ساتھ مل کے اس ملک کو خراب کرنا چاہ رہے ہیں, اس ملک کے اندر یہ سوسائڈ بومبنگ کراتے ہیں. ان لوگوں کا پتہ کرنا چاہیے جو آج کل افواج کے اوپر حملے کرا رہے ہیں. ان لوگوں کا بھی پتہ کرنا چاہیے جو ڈفرینٹ پارٹیوں کے جھنڈے اٹھا کے کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ الحاق کرتے ہیں یا ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ یہ تو بالکل ہونا چاہیے, پتہ کرنا چاہیے تیرا میں کیوں ہو رہا ہے, یہ کیوں ہمارے بچوں کے اوپر حملے ہو رہے تھے. کیا ان لوگوں کو پتہ نہیں کرنا چاہیے؟ بالکل ہم ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو اس ملک کے ساتھ اتحاد رہے ہیں, ہمیشہ کھڑے رہے ہیں. مگر آج آپ اس چیز کو یہ کہیں کہ وہ ٹھیک ہے, وہ ہمیشہ جو افغان طالبان کے ساتھ مل کے ہمارے ملک کے خلاف کارروائی کریں وہ ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک نہیں ہے. ہم اپنے ملک کے, اپنے ملک کی افواج کے, اپنے اسٹیٹ کے ساتھ کھڑے اور آئندہ بھی کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. بالکل, اس چیز کو آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا. شفقت صاحب یہ مجھے بتائے گا تھوڑا سا, میں اس پہ بھی آنا چاہ رہا ہوں کہ جو آپ چونکہ بات کر رہے ہیں رجسٹریشن کا جو عمل ہے اس کو زیادہ وہ اس کا تو جواب نے نہیں دیا, کیونکہ میں سوال رکھا تھا, آپ نے ایم این اے صاحب کے نکات کا جواب دیا تھا. اس کو کیسے ایکسپیڈائٹ کیا جا سکتا ہے؟ اس میں انتظامی نااہلی کی بات ہوتی ہے, کرپشن کی بات ہو رہی ہے, سیاسی مداخلت کی بات ہو رہی ہے, یہ چارجز لگ رہے ہیں. اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ اولین ترجیح تو آپ کی اور وفاقی حکومت کی تیرا کی عوام ہے نا. اگر وہ کہتی ہے کہ پروسیس سلو ہے, آپ سمجھتے ہیں اس کو تیز کرنا چاہیے, اس پہ کتنا فوکس ہے؟ دیکھیں, پھر میں وہی کہوں گا کہ میں ان کے سوال کا جواب دوں گا. انہوں نے کہا کہ وہاں سے 60% لوگ مری سے نکل کے جو ہے چلے جاتے ہیں, تو کیا وہ اپنے دکانیں سے چیزیں اٹھا کے اپنی گاڑیوں میں لاد کے نکل جاتے ہیں؟ کیا وہ اپنا فرنیچر سارا سب کچھ اٹھا کے نکل جاتے ہیں؟ تیرا سے ایسے لوگ نکلے ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں غلط بیانی نہ کرے, لوگ آپ کو سن رہے ہیں, لوگوں کے سامنے آپ سیریس سٹیٹمنٹس دیا کریں. تیرا سے لوگوں نے اپنے بال بچے, اپنی مویشیاں, اپنی دکانوں سے منفلی چیزیں اٹھا کے لے کر آئے ہیں. ظلم نہ کریں. یہ آپ جو سٹیٹمنٹ دیتے ہیں اس سے لوگوں کے دلوں پہ کیا گزرتی ہے آپ کو کیا پتا. میں آپ کی بات پہ آتا ہوں انوار صاحب, جی کہ دیکھیں آپ نے جو کہا رجسٹریشن کی بات, تو بالکل ہم نے سی ایم صاحب کو, اگر آپ نے سنا ہو, سی ایم صاحب نے کہا کہ آپ رجسٹریشن کا پروسیس جو ہے اس کو تیز کر لیں, اور انہوں نے سینٹر زیادہ بنا دیے. اس لیے وہاں سے 19,000 جو ہے خاندان نکل کے آئے ہیں, جس کے مطلب ایک خاندان میں تقریباً 10 12 15 لوگ ہوتے ہیں. تو وہ سارے وہاں سے نکل کے آئے ہیں, اور اس کی کل آبادی جو ہے 1 لاکھ سے لے کے 1,30,000 تک آبادی ہے. تو پروسیس تیز ہو رہا تھا, تو تبھی وہ لوگ وہاں سے نکل کے آئے ہیں. تو پھر بھی اگر کمی ہے انشاءاللہ ہم اس کو پورا بھی کریں گے. وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ہسپتالوں میں جو ہے ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے, پی ڈی ایم اے کو سخت احکامات دیے گئے ہیں, اور بھی گاڑیاں بھجوائی دی گئی ہیں. برفباری میں جو ہے ان کا ہیلپ کیا جا رہا ہے. ہمارے منسٹرز خود گئے تھے وہاں پہ, تو انشاءاللہ مسئلہ نہیں ہوگا. اور آپ نے دیکھا بھی کہ وہاں پہ آج اگر آپ نے جرگے میں دیکھا ہو تو لوگ جو ہے وہ صوبائی حکومت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اور صوبائی حکومت پہ ان کا پورا اعتماد ہے. ان کو پتہ ہے کہ وہ ان کے لیے لڑ رہی ہے. اور آج سی ایم صاحب نے خود بھی کہا کہ 4 ارب روپے بہت معمولی بات ہے, 100 ارب روپے بھی دینا پڑا تو وہ میں دوں گا اپنے لوگوں کے لیے, اور ان کے جو محرومی ہے ان کو ہم ختم کریں گے. اوکے, اسامہ صاحب آپ سر کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو بات کرتے ہیں اس کو سنا بھی جاتا ہے, اس کا پھر جو ہے وہ ریئیکشن بھی آتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم 4 ارب تو کیا ہم 100 ارب بھی دینے کو تیار ہیں. دیکھیں جی, جب دیں گے تو تب دیکھیں گے جی. جی دیکھیں, کہنے کو تو سارا دن یہ حکومت کے لیے کام کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ میرا تو صرف ایک ریکویسٹ ہے, بالکل یہ بات سچ ہے, مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم نے سنا کہ جی پاکستان ڈیفالٹ ہونے لگا ہے, انڈیا پاکستان کی جنگ ہوئی, ہم نے یہ سنا کہ یہ دگا مشتی ہے. پھر ہم نے یہ بھی سنا کہ ہم پہ ایسڈ پھینک دیا ہے. پھر ہم نے یہ بھی سنا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. ہم نے یہ بھی سنا ہمیں پیسے نہیں دیے صوبے کے. آپ نے ابھی تک اس 10,000 ارب 1,000 ارب کا تو وہ بتا نہیں سکے آپ, جس میں سے آپ کے پیسے غائب ہونا شروع ہو گئے این ایف سی کے. آپ اپنے سوالوں کے جواب نہیں دیتے. تیرا کے لوگوں نے تو آپ پہ کوسچن اٹھایا, ہم نے تو نہیں اٹھایا کہ 4 ارب روپیہ کھا گئے. انہی سی ایم صاحب سے سوال کیا, ہم نے تو نہیں کیا. اسی جرگے میں کیا, ہم نے تو نہیں کیا. آپ کے جو لوگ سوال پوچھتے ہیں آپ آج تک کیوں نہیں. سیاسی کی کیا بات کر رہے ہیں؟ میں بھائی میں پلیز کی بات کریں جہاں پہ تمام چینلز جا کے بیٹھے ہوئے تھے, اور آج ہمارے خیبر میں جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے تھے, ایک بھی نیشنل میڈیا وہاں پہ نہیں آیا تھا. جی بھائی میں نے آپ کی بات نہیں کاٹی, ٹھیک ہے جی. بات یہ ہے کہ ان کو اپنے صوبے کی اتنی فکر ہے, بھائی فرما رہے ہیں کہ جب آپ کے آٹے کا بحران آ رہا تھا, آپ کو پرائم منسٹر صاحب نے دعوت دی, آپ اسلام آباد میں اپنے لوگوں میں ضرور پھر رہے تھے, مگر آپ نے صوبے کو اپنے اتنا سیریس لیا کہ آپ اس میٹنگ میں نہیں آ سکے. آپ اپنی اسمبلی کو اتنا سیریس لیتے ہیں کہ آپ بیٹھ کے ہم لوگوں سے مذاق کر سکتے ہیں, مگر وہاں بیٹھ کے اپنے لوگوں کی بات نہیں کرتے اسمبلی میں.
آپ اپنے لوگوں کو اتنا ضرور سیریس لیتے ہیں. آ کے عمران خان کی بات کرتے ہیں, 13 کے لوگوں کی تو بات نہیں کرتے, نہ صوبے کے مسائل کی بات کرتے ہیں. آپ لوگوں کے لیے پھر تو کہ عمران خان ہی ہے. تیرا پہ آپ کو منہ کی کہانی پڑی ہے. ٹھیک ہے, چلے میرے خیال میں جو ہے وہ تیرا کی عوام کے لیے جو ہے جو بہتری کا سبب بنے, جو کل کی ملاقات ہے وہ اہم ہے. راجہ اسامہ سرور صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے نقطہ نظر پیش کیا وفاقی حکومت کا, اور شفقت ایاز صاحب خیبر پختونخوا حکومت کا نقطہ نظر پیش کیا. ویورز, اس میں جو پازیٹیو یا سلور لائننگ یہ ہے کہ کل ملاقات ہونے جا رہی ہے, جیسے ہم نے ساؤٹ بھی سنا ہے سی ایم کے پی کا کہ وہ پرائم منسٹر صاحب نے دعوت دی ہے, ملاقات کریں گے. ہم امید کریں گے کہ جو اصل مسئلہ ہے وہ انسانی ہے زیادہ تر, کہ جو نقل مکانی کا ہے اس کو شفاف انداز میں ہونا چاہیے, جو رضاکارانہ طور پہ ہو رہی ہے, اور جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے جو انہوں نے پیسے ریلیز کیے ہیں 4 ارب روپے, اس کی جلد تقسیم ہو تاکہ لوگوں کی داد رسی ہو سکے. اور جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے وہ دہشت گردی کے خلاف ہے, جیسے کہ آج وزیر اعلیٰ بلوچستان کہہ رہے تھے کہ بلوچستان میں آئی بی اوز کے تحت اور انٹیلیجنس اطلاعات کی وجہ سے جو وار کیا گیا اس کو زائل کر دیا گیا, ورنہ جو حملہ تھا, جو نام نہاد ایک آپریشن ہیروف 2.0 کا نام دیا تھا, اسے ناکام بنایا گیا. ایک چھوٹا سا وقت, دوبارہ لوٹ کے آتے ہیں نئے موضوع نئے مہمان کے ساتھ. ہمارے ساتھ رہیے. دیکھتی ہے آج بھی مقبوضہ کشمیر میں لوگ جب شہید ہوتے ہیں تو ان کی وصیت ہوتی ہے کہ انہیں پاکستان کے پرچم میں دفن کیا جائے. لوگ پاکستان کے نام پہ جانے دیتے ہیں. اس عزم کو کون شکست دے سکتا ہے؟ ہم 5 فروری کے دن اہل پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ملک کی سلامتی کو داؤ پہ رکھ کے اپنے سے بظاہر کئی گنا بڑے دشمن کو ہمیشہ للکارا اور شکست دی. پاکستان کا شکریہ کہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے اور پورے حوصلے کے ساتھ, عزم کے ساتھ, ایمان کے ساتھ کھڑا ہے. ہمارے درمیان لا الہ الا اللہ کا رشتہ جو ہے اسے کوئی طاقت توڑ نہیں سکتی. آج کے دن یہاں سے آزاد خطے سے میں مقبوضہ کشمیر کے بہن بھائیوں کو ایز آزاد کشمیری کی حیثیت سے, ایز پاکستانی کی حیثیت سے یہ یقین دلاتا ہوں کہ جب تک وہ بھارت کے پنجہ استبداد سے آزادی حاصل نہیں کریں گے, یہاں کا بچہ بچہ ان کے ساتھ کھڑا ہے. ہم بحیثیت کشمیری پاکستان کا, پاکستان کی گورنمنٹ کا, پاکستان کی تمام دینی سیاسی جماعتوں کا, پوری 25 کروڑ عوام کا, کہ جو مقبوضہ جموں و کشمیر کے محکوم, مجبور اور بے بس, جو بھارت کے 10 لاکھ فوج کے نرغے میں ہیں, ہر سال 5 فروری منا کے ان نوجوانوں کو حوصلہ ملتا ہے. اس پر میں اہل پاکستان کا پوری دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی موجود ہیں وہ اس دن کو یکجہتی کے طور پہ مناتے ہیں. اس سے الحمدللہ کشمیریوں کے حوصلے بڑھتے ہیں. وہ وقت دور نہیں انشاءاللہ جب جموں و کشمیر بھارت کے نرغے سے آزاد ہوگا اور پاکستان کا انشاءاللہ حصہ بنے گا. پاکستان زندہ باد, تحریک آزادی جموں کشمیر زندہ باد. ذیابیطس یا شوگر ایک دائمی مرض ہے جس میں جسم خون میں گلوکوز کو مناسب طور پر استعمال یا کنٹرول نہیں کر پاتا. اس کی بنیادی وجہ انسولین کی کمی, اس کی خرابی یا اس کے اثر میں رکاوٹ ہے. انسولین لبلبا بناتا ہے اور یہی خون میں گلوکوز کی سطح کو متوازن رکھتی ہے. ذیابیطس کی 2 بڑی اقسام ہیں. ٹائپ 1 جسم انسولین بالکل پیدا نہیں کرتا. ٹائپ 2 انسولین تو بنتی ہے لیکن مؤثر طور پر اپنا کام نہیں کرتی. یہ اکثر مناسب غذا, باقاعدہ ورزش اور ادویات سے قابو میں آ جاتی ہے. پاکستان ذیابیطس کے مریضوں کی تعداد کے لحاظ سے دنیا میں 3رے نمبر پر ہے اور ہر 4 میں سے 1 پاکستانی اس بیماری کا شکار ہے. اس کے نمایاں اسباب میں موٹاپا, غیر متوازن غذا, زیادہ میٹھا اور چکنائی کا استعمال, ورزش کی کمی
کمی, کزن میرجز اور دیگر موروثی عوامل شامل ہیں. اہم علامات میں بار بار پیاس لگنا, غیر معمولی بھوک, وزن میں کمی, تھکاوٹ, نظر کی کمزوری اور زخموں کا دیر سے بھرنا شامل ہے. بروقت تشخیص, صحت مند غذا, میٹھی اور چکنائی والی اشیاء سے پرہیز, روزانہ ورزش, چہل قدمی اور باقاعدہ شوگر ٹیسٹ, یہ عوامل آپ کو ذیابیطس کے خطرات سے محفوظ رکھ سکتے ہیں. محتاط رہیں, محفوظ رہیں. ماحول کو آلودگی سے بچانے کے لیے اپنی گاڑیوں کا باقاعدہ چیک اپ کروائیں. فصلوں کی باقیات اور کوڑے کرکٹ کو آگ مت لگائیں. دھواں ماحول کو آلودہ کر رہا ہے. ماحول کو صاف رکھیں, اپنے لیے, اپنی آئندہ نسلوں کے لیے. ویلکم بیک ویورز. ہم پہلے سیگمنٹ میں سیاست پہ بات کر رہے تھے, اب ہم سیاحت پہ بات کریں گے. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں فیسٹیول ہوا ہے, اسلام آباد فیسٹیول کے نام سے. زبردست قسم کا فیسٹیول تھا, 2 روزہ تھا, 31 جنوری اور آج 1 فروری. اس میں نیزہ بازی, فیملی جو ہے وہ فیسٹیول, کلچرل شو, اس کے علاوہ دیگر اس میں جو ہیں وہ سپورٹس کے ایونٹس کیے گئے, جو لوک موسیقی ہے وہ جو ہے وہ پیش کی گئی. تو اس سے پاکستان کا جو ٹورزم پوٹینشل ہے, ایک تو اس حوالے سے جانیں گے کہ یہ جو بڑے عرصے بعد اسلام آباد میں اس طرح کا فیسٹیول ہوا ہے, اس سے کیا نتائج حاصل ہوئے ہیں, اور پاکستان میں جو ٹورزم کا پوٹینشل ہے اس کو کیسے ہم بہتر انداز میں یوٹیلائز کر سکتے ہیں. ہمارے جی ڈی پی کی گروتھ میں وہ کتنا فیصد اپنا حصہ ڈال رہا ہے موجودہ, اور اس کا سکوپ کتنا ہے. اس کے لیے ہمیں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں جوائن کیا. میں ان کا ذاتی طور پر بہت شکر گزار ہوں سردار یاسر ریاض صاحب نے. آپ ہیں, کوارڈینیٹر ہیں پرائم منسٹر پاکستان کے ٹورزم پہ. سردار صاحب بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. بتائیے گا سب سے پہلے اسلام آباد کے ویورز کو, ضرورت ہے پورے پاکستان میں جا رہا ہے, اس فیسٹیول کے پیچھے آپ کی کیا سوچ تھی, اور جن مقاصد کے لیے آپ نے اس کا اہتمام کیا وہ کہاں تک آپ حاصل کر پائے, لوگوں کو کتنا اٹریکٹ کیا آپ نے؟ لیکن پرائم منسٹر صاحب کی جو ویژن تھی ایک پرائیویٹ سیکٹر کے بندے کو اس پورٹ فولیو میں لانے کی, وہ یہی تھا کہ اس میں ہم ویلیو ایڈیشن لے کے آئیں گے, ایک چینج ٹرانسفارمیشن لے کے آئیں گے, کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر کا کام کرنے کا جو اسٹائل ہے بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے, ویری مچ ایکٹیو, پرو ایکٹیو, ہائپر ایکٹیو. اور یہ میرے لیے آئی تھنک ایک یونیک ایونٹ تھا, کیونکہ اس میں کوآرڈینیشن بہت زیادہ تھی, اور پاکستان کا سب سے پہلا, سب سے بڑا اور نایاب ایونٹ تھا یہ, کیونکہ اس میں ٹورزم, اسپورٹس اور فیملی کا ایک ایسنس تھا. یونیک اس لیے تھا کیونکہ 3 لوکیشنز ہم نے پک کی تھی. ہم نے سوچا کہ صرف اسلام آباد میں ایک لوکیشن پہ ہم نے نہیں کرنا یہ, ہم نے آغاز کیا F9 پارک سے, کیونکہ ہیوج ایریا ہے, ان یوٹیلائز ہے, اور اس میں سی ڈی اے کو ہم نے انگیج کیا, اور سی ڈی اے کی پوری اس میں سپورٹ تھی ہمیں. انہوں نے ہمیں وہاں پہ ٹینٹ پیکنگ کے لیے ایک ہیوج گراؤنڈ دیا, اور وہاں پہ 45 کے قریب ٹیمس تھی ہمارے پاس جو پورے پاکستان سے آئی, اور انہوں نے ٹینٹ پیکنگ میں بہترین پرفارم کیا. اس ایونٹ پہ ہم نے اپنے ایمبیسڈرز کو انوائٹ کیا, ملٹیپل ممالک کے ایمبیسڈر, سفیر اور سفراء وہاں پہ آئے ہمارے پاس. وہاں سے ان کو ہم ڈبل ڈیکر بسز میں, اوپن بسز میں ہم لے کے گئے اپنے اسپورٹس کمپلیکس میں, جہاں کہ سیکنڈ اس کا پارٹ تھا, اور سیکنڈ کمپوننٹ میں پورا ایک ایکو سسٹم ٹورزم کا ہم نے ان کو دکھایا. وہاں پہ ہمارے پاس 200+ اسٹالس تھے, 60 کے قریب فوڈ اسٹالس تھے, باقی پروونشل ٹورزم ڈپارٹمنٹس کے اسٹال تھے. وہاں پہ ایک کمپلیٹ فیسٹیوٹیز وہاں پہ لوگوں کو نظر آئی, جس میں وہاں پہ ہمارے پاس میڈیکل ٹورزم کی پروموشن تھی, ہیلتھ ٹورزم کی پروموشن تھی, ایڈونچر ٹورزم کی پروموشن تھی, کیونکہ ملٹیپل ٹریول اینڈ ٹور آپریٹرز بھی وہاں پہ موجود تھے. وہاں پہ ہمارے پاس جو ہاسپٹالٹی مینجمنٹ ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہیں وہ بھی تھے, جو ہوٹلیئرز ہیں یہاں پہ, جو ملٹیپل ہوٹلز آپریٹ ہو رہے ہیں, ریزورٹس آپریٹ ہو رہی ہیں, وہ تھی وہاں پہ. تو ہیوج سیٹ اپ تھا, اور اس میں سب سے یونیکنیس یہ تھی کہ وہاں پہ ایٹ دا سیم ٹائم پیراگلائڈنگ بھی ہو رہی تھی, موٹرائز گلائڈرز بھی تھے. اور اسی ایونٹ کے ساتھ ساتھ 3rd لوکیشن جو ہم نے پیر صحابہ سے 70 کے قریب گلائڈرز موبلائز کیے, جو وہاں سے پیراگلائڈنگ کرتے ہوئے نیچے آئے تھے, اور پبلک ہر ایونٹ پہ ہمارے ساتھ انوالو تھی. ٹین پیکنگ سے لے کے جو گلائڈنگ ہو رہی تھی وہاں پہ پبلک انگیج تھی, اور جہاں پہ ایئر بلونس تھے, پیراگلائڈرز سے, موٹرائز گلائڈرز سے, وہاں پہ بھی پبلک کو ہم نے انگیج کیا ہوا تھا ساتھ ساتھ. بہت ہی یونیک ایونٹ ہے. ون آف تو نہیں ہوگا نا یہ, ریگولرلی اب ہوا کرے گا, مطلب اس کی یہ نہ ہونا, کیونکہ یہ ہم نہ چاہیں بھی تو پھر بھی عوام اس کو ختم نہیں ہونے دے گی, کیونکہ جو سینٹیمنٹس تھے عوام کے, ہر انسان کہہ رہا تھا یہ آپ نے اب دوبارہ کرنا, اور دوبارہ کب کریں گے. اور میں بہت خوش ہوں یہ بتاتے ہوئے کہ یہ آغاز تھا اس کا, اور آغاز کا مقصد اس کا یہ تھا
کہ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈکلیئر اسلام آباد ایز اے ٹورزم سٹی. اور اسی کے ساتھ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کے بعد اس سے بہتر ایونٹس ہم پنجاب میں کریں, ہم کے پی میں کریں, آزاد کشمیر میں, جی بی میں, سندھ میں, جتنی پروونسز ہیں ان سب کی پریزنس وہاں پہ موجود تھی. ہم سب نے مل کے اس کو آرگنائز کیا ہے, اور میں انشاءاللہ یقین دلاتا ہوں سب کو کہ اس سے بڑے ایونٹس, اس سے بہتر ایونٹس انشاءاللہ پورے پاکستان میں ہوں گے. سردار صاحب, جیسے آپ نے صحیح کہا کہ آپ کو ضربت چنا گیا, آپ پرائیویٹ سیکٹر سے ہیں. پاکستان میں ماشاءاللہ 4 سیزنز ہوتے ہیں, اگرچہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اوپر نیچے ہو جاتے ہیں. پاکستان میں جو ہیں وہ زبردست قسم کی جغرافی ہے, ٹورزم کا بڑا پوٹینشیل ہے. اس حوالے سے آپ کا براڈر ویژن کیا ہے؟ یہ تو ہم اسلام آباد فیسٹیول کی بات کریں, میں چاہوں گا کہ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ بھی ذرا ویور سے شیئر کیجیے گا. پاکستان میں کتنا پوٹینشیل ہے, کیونکہ بہت سے یورپی ممالک تو ٹورزم, یا ایون ساؤتھ ایشین ممالک, مالدیوز ہے, سری لنکا ہے, ایون بنگلہ دیش ہے, انڈیا ہے, ٹورزم پوٹینشیل کو یوٹیلائز کرتے ہیں بہت زیادہ. دیکھیں ہمارے پاس جو بلیسنگ ہے کہ جیوگرافک ڈائیورسٹی بہت زیادہ ہے اس ملک کے اندر, کلائمیٹ کے لحاظ سے بھی, لینڈسکیپ کے لحاظ سے, لیکن وہ انڈر یوٹیلائز ہے. میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ وہاں پہ گوادر والی سائڈ پہ جائیں, جو بیچز ہیں وہاں پہ سن لائٹ ہے, اور سیم ٹائم سیم ڈے اگر آپ مالم جب آئیں گے تو وہاں سنو فال ہو رہا ہوگا. اتنا کانٹراسٹ ایک ملک میں کہاں پہ ملتا ہے؟ ہمارے بہت سارے ملک ہیں جن کے پاس ٹورزم زیادہ ہے لیکن لوکیشنز نہیں ہے. سری لنکا کی ایگزامپل لے لیں, نیپال کی ایگزامپل لے لیں, بنگلہ دیش کی ایگزامپل لے لیں, ان کے پاس وہ چیزیں نہیں جو پاکستان کے پاس ہیں. تو ہم نے اٹریکٹ کرنا ہے اس ریجن کے لوگوں کو کہ آپ ہمارے پاس آئیں. بنگلہ دیش کے ساتھ آپ کی ڈائریکٹ فلائٹ بھی شروع ہو گئی ہے. تو ایک پورا ایونٹ کیلنڈر ہم ڈیزائن کر رہے ہیں کہ ایک سال کے اندر یہ ایونٹس ہوں گے, جس میں آپ کے پاس کیلاش میں ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہیں, شندور فیسٹیول آپ کے پاس ہو رہا ہے, کے پی میں ہم اور بھی, اور جی بی میں ہم اور بھی پروگرامس پلان کر رہے ہیں. ابھی ہم نے اسکینگ فیسٹیول بھی پلان کیا ہوا تھا, لیکن کیونکہ رمضان کے ساتھ ڈیٹس کنفلکٹ کر رہی ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ پورا ایونٹ کیلنڈر ہو, تاکہ جب انٹرنیشنل ٹورسٹ اور ڈومیسٹک ٹورسٹ کہیں بھی پلان کرتا ہے جانے کا, اس کو پتہ ہوگا کہ وہاں پہ یہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوں گی اور لوگوں نے پارٹیسپیٹ کرنا اس کے اندر. تو یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو ایز آف ناؤ جو ٹورزم کنٹریبیوشن کی آپ بات کر رہے تھے, ہم بہت پیچھے ہیں. ہماری کلیکٹیولی اس ملک کی کیپیسٹی کے لحاظ سے 40 سے 50 ملین ڈومیسٹک ٹریولرز ہیں, اتنی زیادہ پوٹینشیل, لیکن اس کو ہم نے لے کے جانا 100 ملین تک لے کے جانا ہے. انٹرنیشنلی سے 20 لاکھ کے قریب لوگ آ رہے ہیں, اس کو ہم نے 30 سے 40 لاکھ تک لے کے جانا ہے. تو جب ایونٹس ہوں گے, ایکٹیویٹیز ہوں گی, آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ یہاں پہ وہ ایکٹیویٹیز سستی ہیں. اگر یہی ایکٹیویٹی آپ دبئی میں کریں گے پیراگلائڈنگ کی, تو آپ ہزاروں درہمز پے کریں گے, جبکہ وہ ایکٹیویٹی یہاں پہ جو ایئر بلون لوگ کر رہے تھے ہارڈلی 4 سے 5 ہزار روپے لوگوں نے پے کیے ایئر بلون کے لیے. پیراگلائڈنگ کے لیے ہارڈلی لوگوں نے, ٹرکی میں بڑا ایکسپینسو, آپ صحیح کہ ایئر بلون پہ اگر 4 سے 5 ہزار, تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ساتھ جو فوڈ آپ کو یہاں مل رہی ہے, جو ورائٹی آپ کو مل رہی ہے, آپ دیکھیں گول گپے آپ کھا رہے ہیں, چاٹ آپ کھا رہے ہیں, جلیبی آپ کھا رہی ہیں, ہم نہیں کھا سکے, لیکن یہ چیزیں آپ کو وہاں نہیں ملنے والی. یہ جو ڈیلیکیسیز ہیں ہماری, وہاں جا کے بھی یقین کریں, جب ہم اپنی اگر حلوہ پوری نہ ہو, پراٹھے نہ ہو, تو پین کے کھانے میں مزہ نہیں آتا. ایگزیکٹلی, یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا, یہ حالیہ دنوں میں اس لیے آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں, سنو فال ہے تو مری کے سڑکیں جو ہے نا وہ چوک ہو جاتی ہیں. ابھی بھی ریسنٹلی یہ واقعہ ہوا کہ پھر رستے بند کرنے پڑے, پھر جو مری کے مقامی شہری تھے انہوں نے کہا ہمارے تو روٹس کھولیں. تو میں اس لیے آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ آپ نے ورلڈ بھی ٹریول کیا ہے, کس طرح ٹورسٹ کے لیے کوئی ہیلپ لائن بھی ہو, کوئی گائیڈنس بھی ہو, کوئی اچھے ٹورسٹ ریزورٹس بھی بنے. آئی ہیو بین ٹو دیز پلیسز. مری میں بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, لیکن اس طریقے سے نتھیا گلی میں نہیں ہے, یا سوات آپ نے مالم جبہ کی بات کی. کس طرح اس کو سردار صاحب کیسے تبدیلی لائی جا سکتی ہے؟ بہت امپرومنٹ آ رہی ہے. لیکن اس سال صوبائی حکومتوں کے ساتھ بھی کنٹریکٹ کر رہے ہیں. بالکل, لیکن ایک نیشنل ٹورزم پالیسی پہ ہم کام کر رہے ہیں. ایک نیشنل ٹورزم بورڈ ہم بنا رہے ہیں, جس میں ساری پروونشل ڈپارٹمنٹ کی ریپرزنٹیشن ہوگی وہاں پہ, ان کی مشاورت کے ساتھ ہم سب کچھ کریں گے. ابھی آپ نے دیکھا سنو فال ہوئی, لیکن الحمدللہ کوئی بھی انسیڈنٹ نہیں ہوا, کیونکہ جو پروونشل منسٹرز تھے, پروونشل انتظامیہ تھی, وہ ساری اس میں انوالو تھی, اور سب نے کوشش کی اپنے اینڈ سے کہ ہر چیز پرویکٹیو انداز میں مینیج کریں, تاکہ کہیں بھی کوئی باٹل نیک نہ آئے. اور جو آپ نے بات کی لوڈ کے لحاظ سے, دیکھیں ایک چیز فیکٹ ہے کہ پاکستان میں جتنی ہماری آبادی ہے اس کے اگینسٹ وہ ریسورسز اویلیبل نہیں ہیں. اب انفلکس کیوں ہے ٹورسٹ کا زیادہ؟ کسی نزدیک لوکیشن ہے, لوگوں کو پتہ ہے جو ہی سنو فال ہوگا تو آپ کے اسلام آباد, پنڈی, پشاور, کے پی, ابٹاباد جتنے بھی لوگ ہیں, منصورہ کے لوگ سارے مری چل جائیں گے. تو ہم نے یہ پلان کیا ہوا ہے کہ ہم ایک کمپلیٹ ٹورزم پورٹل اور ٹورزم ویب سائٹ ڈیزائن کر رہے ہیں, جس پہ ویدر فورکاسٹنگ بھی ہوگی, جس میں ہمارے پاس جو متعلقہ ادارے ہیں ان کے کانٹیکٹ نمبرز بھی ہوں گے, آرگنائز انداز میں. ساتھ لوگوں کو یہ بھی بتائیں گے یہ ریزورٹس ہیں, یہ ہوٹلز ہیں. ابھی نتھیا گلی میں ایک اچھا 5 اسٹار ہوٹل بھی کھل گیا وہاں پہ, لیکن وہ ناکافی ہے, کیونکہ ہارڈلی 110 بیڈز ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ مزید ریزورٹس بنیں, مزید ہوٹلز بنیں, تاکہ جب آپ کے پاس انفلکس ہو ٹورسٹ کا, تو ان ہوٹلز یا ان ریزورٹس کے اپنا الائڈ اسٹاف بھی ہو. جیسے آپ مالم جبہ جاتے ہیں تو ان کا اپنا ہوٹل ہے, ان کی اپنی مشینری ہے, وہ پوری روڈ کلیئر کرتے ہیں وہاں پہ. تو جب یہ ڈیولپمنٹ ہوگی تو ڈیولپمنٹ کے ساتھ آپ کا انفراسٹرکچر بھی آہستہ آہستہ اپ گریڈ ہوتا رہے گا. لیکن تھوڑا سا اس میں ہمیں ٹائم چاہیے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں لوکلی نہیں, انٹرنیشنلی بھی لوگوں کو انگیج کریں, انٹرنیشنل کمپنیز کو ہم یہاں پہ لے کے آئیں. فارن برانڈس اب پاکستان میں آ رہے ہیں, فارن ہوٹل برانڈس پاکستان میں آ رہے ہیں. تو تھوڑا سا اس میں ٹائم لگے گا, لیکن ساتھ ساتھ ہم نے عوام کو اویئرنیس دینا ہے, ایجوکیشن دینی ہے کہ کیسے وہ ان
علاقوں میں ٹریول کریں ایٹ دا ٹائم آف رین یا ایٹ دا ٹائم آف سنو فال. ریسنٹلی آپ کو پتا ہے فلڈس کے ایشوز ہوئے تھے, لیکن یہ صرف یہاں نہیں, یہ گلوبلی ہوتے ہیں. وہ تو کلائمیٹ چینج ایک گلوبل فینومینن ہے, اور ہم نے اس سے فیس کرنا اور اپنے آپ کو پریپیئر کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیٹ کرنا لوگوں کو کہ ہاؤ وی آرگنائز انداز میں آپ کچھ بھی کریں گے تو پراپرلی ہوگا انشاءاللہ. 2026 کا آغاز ہو گیا ہے, کوئی آپ نے کیلنڈر ایئر میں کوئی ایونٹس مارک کیے ہوئے ہوتے ہیں, جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ آج اس دفعہ اس ویکنڈ پہ آپ نے اسلام آباد فیسٹیول کرایا, اب نیکسٹ ویکنڈ جو ہے پنجاب گورنمنٹ بسنت کر رہی ہے آفٹر 25 ایئرس, تو اس طرح آپ نے آپ کی جو ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے کوئی کیلنڈر میں ڈیٹس مارک کی ہوئی ہیں کہ آپ نے کیا کیا ایونٹس کریں گے, کچھ وہ بھی ہمارے ویورز سے شیئر کریں گے, واٹس کمنگ اپ. میں بھی بتانا چاہتا ہوں میں سارے ویورز کو کہ آپ کو پتا ہے کہ بسنت کا ایک بہترین فیسٹیول کیا جا رہا ہے پنجاب میں, اسی کے ساتھ چولستان ریلی جو ہم آرگنائز کر رہے ہیں 10 فروری کے قریب, اس میں دس از دا لارجسٹ ریلی ان دس ریجن, 700 کلومیٹرز کی ہم بات کر رہے ہیں, جس میں لوکل اور انٹرنیشنل ٹیمز پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. اس کے فوراً بعد اپریل میں ہم پاکستان ٹریول مارٹ آرگنائز کر رہے ہیں جو کہ کراچی میں بھی ہوگی اور یہاں اسلام آباد میں بھی ہوگی. اٹس اے ہیوج ایونٹ جہاں پہ لوکل ایگزیبٹرز بھی ہوں گے اور فارن کمپنیز بھی آئیں گے, فارن ٹورزم ڈپارٹمنٹس بھی آئیں گے, اس میں ایئر لائنس لوکل بھی ہوں گی, انٹرنیشنل ایئر لائنس بھی ہوں گی, اس میں ملٹیپل کانفرنسز ہم کر رہے ہیں. اور اسلام آباد والا جو ایونٹ ہوگا اس کا بھی ہیوج انیشیٹو جس میں اس لیول کی آپ کو پارٹیسپیشن نظر آئے گی, اور میری پوری کوشش ہے کہ اس میں بھی دوبارہ ہم یہ انگیجمنٹ کریں جہاں ایئر بلون ہوں, پیراگلائڈرز ہوں, کیونکہ وہ ایونٹس ہیں جس کے تھرو پاکستان ہائی لائٹ ہوگا. یہ تو ہم نے پرائمرلی فوکس کیا تھا انٹرنلی, لیکن جو ہم پاکستان ٹریول مارٹ کروا رہے ہیں اس میں اچھے خاصے انٹرنیشنل جو آ رہے ہیں آپ کے پاس ٹورزم ڈپارٹمنٹس کے پارٹیسپینٹس آ رہے ہیں, یو اے سے, سعودیہ سے, سینٹرل ایشیا سے لوگ آ رہے ہیں. ہم اپنے ہمسائے ملکوں کے لوگوں کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ لیٹس ٹاک اباؤٹ ٹورزم اینڈ کولیبریشن, کہ ہم بائیلیٹرل ٹریڈ کی تو بات کرتے ہیں, کامرس کی بات کرتے ہیں, ٹورزم کی بات کریں کہ ہاؤ وی کین انکریز ٹورزم بٹوین آور کنٹریز. ایکسپوز بھی ہونے چاہیے, ایکسپوز بھی ہوں گے. دیکھیں ایکسپوز کا ہمارے پاس جو علمی ہے اسلام آباد میں کہ ایکسپوز سینٹر نہیں ہے. اب گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ انشاءاللہ ود آل دی کنسرن انسٹیٹیوشنز ہم اسلام آباد میں ہو سکتا ہے ڈیفینیٹلی, لیکن پھر بھی جگہ کافی نہیں ہے. وی نیڈ ٹو ہیو مچ بگر اسپیس. ہمیں کانفرنس کے لیے کم سے کم 4 سے 5 ہزار لوگوں کی جگہ چاہیے جہاں پہ پراپر ایگزیبیشنز آرگنائز کی جائیں, جس میں آپ کے پاس ایگرو ایگزیبیشن ہو, آئی ٹی ایگزیبیشن ہو, منرلس کے ایگزیبیشن ہوں, ریئل اسٹیٹ کے ایگزیبیشنز ہو, آٹوموٹیو کے ایگزیبیشن ہو. سو وی نیڈ ہیوج ہالس, اور جیسے آپ کا ایکسپو سینٹر کراچی کا بنا ہوا اس سے بھی بڑے ہمیں ہال چاہیے. تو انشاءاللہ ہم پلان کریں گے ایک جگہ ایلوکیٹ کروا کے, انٹیریئر منسٹر از ورکنگ آن دس, تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ایک ایکسپو سینٹر بھی اناؤنس کرنے والے ہیں. اور آپ سمجھتے ہیں کہ ٹورزم کو ایک انڈسٹری کا درجہ ملنا چاہیے, کیا اس وقت کیا سٹیٹس ہے پاکستان میں؟ دیکھیں ایز آف ناؤ اس کو انفارچونیٹلی پاس میں تو ریکگنائز نہیں کیا گیا. پرائم منسٹر پاکستان تو فلی انڈورس کرتے ہیں اس بات کو کہ اس کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے اور ہو سکتی ہے. آج کے حساب سے جو 5% کنٹریبیوشن کی بات کر رہا ہوں, 15 سے 18 بلین ڈالرز ہم کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, بلین ڈالرز, ہیوج اماؤنٹ اس وقت کر رہے ہیں, اس وقت کر رہے ہیں, اور اس کو ہم پلان کر رہے ہیں 10 to 15% اس میں اضافہ آئے گا. اور اگر ہم آگے 2030, 2035, 2040 کی بات کریں تو میں ازیوم کر رہا ہوں کہ ہم 40 بلین ڈالرز تک اس کو لے کے جا سکتے ہیں. اور اس میں دونوں کی کنٹریبیوشن بہت ہوگی, زیادہ ڈومیسٹک ٹریولر کی ہوگی اور ساتھ ساتھ انٹرنیشنل انفلکس بھی اس میں آئے گا. بہت ضروری ہے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا کہ یہ وہ سیگمنٹ ہے جو 50 سے 60 ملین لوگوں کو امپلائمنٹ دے سکتا ہے. آج 35 سے 40 ملین ہم لوگوں کو امپلوائے کر رہے ہیں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی, تو اس سے ہیوج امپلائمنٹ اماؤنٹ, تو بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. تو امیجن کریں کہ 40 بلین ہم سالانہ ٹچ کرتے ہیں تو شاید 3 سے 4 سال میں پاکستان کی جو ٹوٹل ڈیٹ ہے, ٹوٹل لائبلٹی ہے, وہ ٹورزم سے اکیلے ختم کر سکتے ہیں. اتنی بڑی کنٹریبیوشن ہے اس کی. ایگزیکٹلی. مجھے قربان بلوچ صاحب نے بھی جوائن کیا ہے, اینالسٹ ہیں, جرنلسٹ ہیں, ان کو بھی ویلکم. قربان بلوچ صاحب, سردار یاسر الیاس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم ان سے گفتگو کر رہے ہیں. اسلام آباد فیسٹیول انہوں نے اس کا انعقاد کرایا, بڑا زبردست قسم کا تھا, انہوں نے اس کی ڈیٹیل بھی شیئر کی. آپ کیا سجیسٹ کریں گے ایز اے جرنلسٹ؟ پاکستان کا پوٹینشیل بہت ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 40 سے 50 بلین ڈالر جو ہیں ڈاؤن دا لائن 2030 تک اگر کوئی ایئر مارک کر لیں ہدف, وہ حاصل کر سکتے ہیں, اتنا پوٹینشیل ہے. کیا کہیں گے قربان بلوچ صاحب؟ جی بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم انیشیٹو ہے سردار یاسر الیاس کی طرف سے, ٹورزم کی طرف سے بڑا پوٹینشیل ہے. اور چاروں صوبوں میں ہمارے پاس سیزنلی جو اگر گرمیاں سردیاں اور یہ دونوں موسموں میں اگر یہ اس کی یہ انظامی طور پر اس کو نگہبانی کی جائے تو بڑا پوٹینشیل ہے. جیسے ہم اگر سندھ کی, بلوچستان کی بات کروں تو ساحل سمندر, دنیا میں ساحل سمندر کے حوالے سے بڑی اٹریکشن ہوتی ہے. ہمارے پاس ریگستان, تھر کا ریگستان ہے, اور سرائکی بیلٹ پہ پنجاب میں ریگستان کا ایریا ہے. اور اگر ہم یہ سردیوں والے ٹھنڈے علاقوں میں آئیں تو مریکوبری اور آزاد کشمیر اور نادن ایریا, یہ ساری چیزیں اس طرح اتنی شاندار ہیں. کچھ ممالک میں گیا ہوں میں اور یہ اسپاٹس ایسے دیکھے ہیں, اتنی سڑکیں ہیں, ایسی سڑکیں ہیں, لیکن ان کو بہت مینیج کرنے کی ضرورت ہے. صرف اگر یہ مینیج ہو جائے, جیسے اب برفباری ہوئی ہے
आजाद कश्मीर में, कोहमरी में और ये इलाकों में अगर ये सड़कें स्मूथ ट्रैफिक चले और मैनेजेबल हो तो हजारों लोग इस सीजन में सिंध के मुल्क के बाकी हिस्सों में ये से इलाकों का दौरा कर सकते हैं, टूरिज्म कर सकते हैं। अगर नार्दर्न एरिया के हवाले से भी यही सूरत हाल है। सरदार साहब के मौजूदगी का फायदा उठाते हुए मैं सजेस्ट करूंगा कि ट्रांसपोर्ट और होटलिंग ये दो अहम फैक्टर हैं, खास करके गर्मियों में जब गर्म इलाकों के लोग सर्द इलाकों में आते हैं तो ये उसकी एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के हवाले से अगर इकदाम किए जाए और अच्छी ट्रांसपोर्ट दी जाए और अच्छी साफ सुथरी होटल दी जाए तो बहुत सारे ज्यादा इससे जो लोग आ रहे हैं इससे ज्यादा लोग आ सकते हैं और ये ज़र मुबादला बाहर के जो फॉरेनर के भी लोग आ सकते हैं। सिर्फ ये जाहिर निजी शोबा ही इसको मैनेज करे चलाए, लेकिन हुकूमत इसकी निगरानी करे, इसकी निगरानी करे, इसको सिर्फ मैनेज करे तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा ये इनिशिएटिव है ज़र मुबादला कमाने के हवाले से। हम लोग उठाए कुर्बान बलोच साहब ने ट्रांसपोर्ट की बात की और होटलिंग की बात की और उन्होंने सही कहा अगर अच्छी ट्रांसपोर्ट हो तो हर कोई अपनी गाड़ी में भी ना जा रहा हो जिसकी वजह से रोड ब्लॉक हो जाता है। इस पे सर क्या कहेंगे? ये मैं एक अपनी फिगर क्रैक करता हूँ, मैं 35-40 मिलियन के मैं 3.5 to 4 मिलियन एम्प्लॉयमेंट है और इसको 7 to 8 मिलियन पे हम लेके जाएंगे। जो ट्रांसपोर्ट की आपने बात की आप बजा फरमा रहे हैं, लेकिन इसलिए जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है उन्होंने रिसेंटली कहा था कि एक ट्रेन हम इंशाल्लाह इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, ग्लास ट्रेन फॉर मरी, और साथ साथ ये भी कहा गया है कि एक एरियल सफारीज़ के लिए, एरियल ट्रांसपोर्ट के लिए अभी ड्रोन्स भी इंशाल्लाह हम पाकिस्तान लाना चाहते हैं जो कि मिडल ईस्ट में आ रहे हैं। और आप देखेंगे अभी हेली सर्विसेज भी शुरू की गई हैं और हेली सर्विसेज गोइंग टू बिकम कॉमन। नथिया गली में शुरू हो गई है और हम चाह रहे हैं कि जो FW के पास भी हेली है, NLC के पास भी है, जो हमारे एग्जिस्टिंग इदारे उनके पास है, लेकिन शायद वो अपने लिए उनको ज़रूरत ना हो तो वो लीज आउट कर सकते हैं, किसी को ये सबलेट भी कर सकते हैं। तो इमेजिन करेंगे कि 4 दोस्त $500 ईच दे के जाना चाहते हैं कहीं तो जा सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो सर्विसेज हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, हमने इनको अवेल करना है। और आम आदमी की बात करें तो ये जो एरियल टैक्सी जो नए आ रहे हैं, जो ड्रोन जो इनको EV टोल व्हीकल कहते हैं, इलेक्ट्रिकल वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, ये अगर आ जाती है पाकिस्तान में ये बहुत इनएक्सपेंसिव है। एक तो साउंड का इनका इशू नहीं है, इन्वायरमेंटली फ्रेंडली भी हैं क्योंकि प्योरली इलेक्ट्रिक हैं, और एक आम आदमी $200 से $300 दे के आप कहीं भी इन लोकेशन पे जा सकते हैं जो अच्छी नज़दीक तरीन लोकेशन हैं। हम ये भी चाह रहे हैं कि जो आपके एयरपोर्ट्स हैं उनको रिवाइव किया जाए। जो आज़ाद कश्मीर का एयरपोर्ट है हमारे मुजफ्फराबाद में है और भी बहुत सारी लोकेशन स्वात का है, तो उनको अंडर यूटिलाइज हो, अभी खाली पड़े हुए हैं। तो हम कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर के आप हवाले कर दें, वहाँ पे इनएक्सपेंसिव लोकल फ्लाइट्स लीज पर जहाज़ लेके ATR से छोटे जहाज़ लेके लोग जा सकते हैं, क्योंकि हमें कोई ह्यूज क्राउड नहीं लेके जाना है। 10 से 20-30 लोग भी अगर जाना चाहते हैं उनकी कन्वीनियंस के लिए रेगुलरली मल्टीपल फ्लाइट्स हो सकती हैं। तो उन चीज़ों पे ऑलरेडी काम हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे इंप्रूवमेंट की बात करें तो अगेन मैं मरी की एग्जांपल दूंगा, आप देखें वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स लगी हैं। अभी हम NHA के साथ हम कोऑर्डिनेट करके कोशिश कर रहे हैं कि जो GB के रास्ते हैं उसमें जो पैचेस हैं 4 से 5 से 10 किलोमीटर के जो पैचेस हैं उनको भी ठीक किया जाए। तो इन सब एरियाज़ पे हमारा फोकस है। SCO के साथ हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और जो मुतलका हमारी जो टेलकोज हैं कि जो इन एरियाज़ में सिग्नल्स के इशूज़ हैं उनको ठीक कर दिया जाए। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हमारा फोकस है। लेकिन मैं एक चीज़ इसमें ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा अपने प्राइवेट सेक्टर को कि आप लोग अंडर एस्टिमेट ना करें हॉस्पिटैलिटी को पाकिस्तान में, क्योंकि होटल्स कम हैं, गेस्ट हाउसेस कम हैं, रिजोर्ट्स कम हैं। इसमें पे बैक लॉन्ग टर्म ज़रूर है, लेकिन डिमांड है 3-4 स्टार्स के लिए। आज मैं ये नहीं कहूँगा कि हमें 7 स्टार होटल्स की ज़रूरत है, हम 7 स्टार बनाना शुरू कर देंगे, 3-4 स्टार भी अब बनाते हैं। दुनिया में बजट होटल बहुत कामयाब है, ज़्यादा कामयाब है, होटल अपार्टमेंट ज़्यादा कामयाब हैं। अगर आप सब मिलके मल्टीपल होटल अपार्टमेंट, सर्विस अपार्टमेंट्स बनाते हैं, रिजोर्ट्स बनाते हैं 3 to 4 स्टार वाली, उनमें आपको 5 to 6 ईयर्स में पे बैक भी हो जाएगा और इमीडिएट डिमांड अवेलेबल है। जो इन्होंने कहा कि यहाँ पे अगर आज मुंह मांगे रेट लोग मांग रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि 2 से 3 से ज़्यादा होटल लोकेशन नहीं है। अगर 20 से 30 होटल्स होंगे तो फिर ओपन मार्केट होगी, कंपटीशन होगा और हेल्दी कंपटीशन होगा। वेरी गुड, वी विश यू गुड लक एंड गॉड स्पीड। बहुत शुक्रिया सरदार यासिर इलाज साहब, वज़ीर आज़म के एडवाइज़र ऑन टूरिज़्म। कुर्बान बलोच साहब ने कि व्यूअर्स, पाकिस्तान में पोटेंशियल बहुत है और ये वो एरियाज़ हैं जिनमें अगर हम काम करें तो हम जो हमारे बहुत से दरीना मसाइल हैं उनका हल इस पे से निकल सकता है। एक अच्छी शुरुआत है और साल का आगाज़ है। वैसे भी बाहर जो सराउंड द कॉर्नर रमज़ान शरीफ भी है, लेकिन पाकिस्तान में जैसे सरदार साहब भी कह रहे थे, हमारे लैंडस्केप भी इस बात की हमें बहुत गुंजाइश देती है कि हम टूरिज़म को बढ़ा सकते हैं और हमारे यहाँ जो जिस तरह के मौसम है तो उससे भी हम भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन इसको यूटिलाइज़ करने के लिए पॉलिटिकल विल और एक्शन की ज़रूरत है। इन्हीं कलमात के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। इस हफ्ते का स्पेल अपने अख्ताम को पहुँचते हैं। मुझे सैयद अनवारुल हसन और सच की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।
दुरुस्त हर वक्त।